बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे आप ख़ुद भी महफूज होंगे और आपकी फैमिली भी महफूज होगी। नाज़रीन इकराम, आज की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और इत्तलात हैं और ये तमाम ख़बरें और इत्तलात हक़ाइक़ और सच्चाई पर मबनी ख़बरें हैं। हम इंशाल्लाह आप तक बर वक़्त ये ख़बरें पहुँचाते रहेंगे और हक़ और सच की जो आवाज़ है वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आज की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और इत्तलात ये हैं कि PTI ने आज जो है वो बहुत बड़ा जो मार्का था वो आज PTI ने सर कर लिया है। वो मार्का क्या था वो भी आपको आज बताते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, वो आज जनाब इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आज उनसे मिलने के लिए अपने खसूसी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल पहुँचे। आज किसी ने जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं रोका, क्योंकि अब जो पावर है, जो इक़्तिदार है वो PTI के पास है। तो अपने इक़्तिदार और अवाम ने जो उनको मैंडेट दिया हुआ है, अवाम ने जो उनको मैंडेट दिया उसका इस्तेमाल करते हुए आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आज अडियाला जेल में पहुंचे और इमरान खान साहब के साथ आज उन्होंने तकरीबन कोई 2 घंटे के लगभग जो है वो उन्होंने मुलाकात की है और पार्टी की जो पॉलिसियां हैं और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है मुआशी और सियासी, उसके ऊपर जो है वो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुशावरत की है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हुकूमतें बनती हैं तो हुकूमतें बनने के बाद जो है वो हुकूमत साजी के जो मामलात होते हैं उनको चलाने के लिए कबीना तश्कील दी जाती है। तो इमरान खान साहब ने फाइनल जो खैबर पख्तूनख्वा की कबीना है उसको जो है वो इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है। अब जो सूबाई कबीना होगी खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, उसके अंदर कौन कौन से वज़रा होंगे, कौन कौन से मशीर होंगे, तो तकरीबन इमरान खान साहब ने 10 ऐसे पार्टी के अफराद हैं जो मेंबर्स हैं जिनको वफाकी कह रहा हूँ सूबाई वज़ीर जो है वो बनाया जाएगा और तकरीबन 3 के करीब जो लोग हैं उनको मशीर बनाया जाएगा। तो जो KPK की जो टोटल मेंबरान होंगे, जो सूबाई वज़ीर और मशीर होंगे, वो तकरीबन 13 से 15 के राउंड अबाउट होंगे। तो ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी इमरान खान साहब के हवाले से और इमरान खान साहब ने क्लियर कट जो है वो अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया है कि तुम बाहर जाकर और इस मुल्क को इस नेज तक जिन लोगों ने पहुंचाया है, इस PDM सरकार ने, जाकर उनको क्लियर कट मैसेज दे दो कि मैं नहीं डरने वाला और ना ही मैं झुकने वाला हूं, मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं। मुझे जो भी ऑफरें दी जा रही हैं मैं इन सब ऑफरों को ठुकराता हूं और आवाम के हक के लिए, आवाम की आज़ादी के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो मैं जेल काटने के लिए ताउम्र तैयार हूँ, बल्कि मौत को जो फंदा है वो फंदा लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ और किसी सूरत नहीं झुकूंगा, किसी सूरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और स्पेशली ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं हमारे मीडियाज़ पे और हमारी सोसाइटी में कि इमरान खान साहब को जो है वो मफाहमत करनी पड़ेगी, इन लोगों के साथ इमरान खान साहब को बैठना पड़ेगा, तो इमरान खान साहब ने फाइनली उनको ये क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन इन चोरों और डकैतों के साथ जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, अवाम को गरीब कर दिया, जो अवाम की ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें थीं वो आज मिलना मुश्किल हो गया, तो इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठूंगा। और जब तक मेरी जिस्म के अंदर जान है, मेरी जिस्म का जो कतरा कतरा है, जो लू है, वो इंशाल्लाह अवाम की आज़ादी के लिए मैंने उसको वक्फ किया हुआ है। तो ये आज की अडियाला जेल से कुछ खबरें और इत्तलात थी। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताता चलूं कि आज आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत जो है वो आज GHQ में एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। चूँकि आपको पता है कि मुल्क में हाल ही में इलेक्शन हुए 8 फरवरी को और उसके बाद हुकूमत साजी के जो मामलात हैं वो भी तकरीबन तमाम सूबों में फाइनल हो चुकी हैं। तो आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत जो है वो आज कोर कमांडर में एक अहम तरीन जो है वो प्रेस जो एक इजलास है वो आज मुनक्कद किया गया था, जिसमें तमाम जो बड़े सिटीज़ हैं, जो सूबाई दारुल हुकूमत है, उनके जो कोर कमांडर्स थे
ان کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو فوجی سینئر قیادت ہے آج ان کو جو ہے وہ کور کمانڈر اجلاس میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ کور کمانڈر اجلاس میں آج آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب نے آج ایک انتہائی بڑا اور ہنگامی قسم کا اور کلیئر کٹ جو ہے وہ حافظ صاحب نے آج پیغام دے دیا ہے۔ اس اجلاس کے بعد چونکہ وہ جو ایک کور کمانڈر کانفرنس تھی، جب وہ مکمل ہوئی تو اس کے بعد ایک ہیوی قسم کا جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھی، جو ان کا اعلامیہ تھا، وہ بھی میڈیا پر منظر عام پر آیا۔ وہ اعلامیہ کیا تھا، اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آرمی چیف نے جو ہے وہ کلیئر کٹ میسج دیا ہے، وہ اعلامیہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آرمی چیف نے آج یہ کلیئر اور کٹ پیغام دے دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ہر صورت، جی ہاں ہر صورت ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اور ان کو قانون اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جو ان کی سزا بنتی ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو دی جائے گی، اور کسی صورت بھی جو رعایت ہے، جو معافی ہے، وہ نہیں دی جائیں گی۔ ملک میں انتشار اور ملک میں فساد پھڈے اور دنگے کرنے والے شہداء کے جو پتلے تھے، شہداء کے جو مجسمے تھے، ان کو جلانے والوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ آرمی چیف نے ایک انتہائی دبنگ قسم کی جو ہے وہ آج کور کمانڈر کا جو اجلاس تھا اس میں آج اہم فیصلے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ آرمی چیف نے جو ہے وہ بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے عزم کے مطابق جو ہے وہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، 9 مئی کے جو سہولت کار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پاک فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR، اس کے مطابق جو ہے وہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کی زیر صدارت جو ہے وہ آج چونکہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس فورم میں شہداء کی جو عظیم اور بڑی قربانیاں ہیں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی قربانی، آرمی چیف نے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے شہداء کو۔ اور اس کے علاوہ فورم میں نے جو ہے وہ مسلح افواج کے جو افسران ہیں، جو نوجوان ہیں، اور جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، اور جنہوں نے الیکشن کے دنوں میں شہریوں کا تحفظ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ملک کی سرحدوں پر جو محافظ ہیں، جو پہرہ دے رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ آرمی چیف نے آج خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں نے ملک میں جس طرح امن اور استحکام کو یقینی بنایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آرمی چیف نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی اور ملک میں جو عسکریت پسندی ہے اس کے خلاف کوششوں کے جو ثمرات ہیں اس کو جو ہے وہ ہم مستحکم کرتے رہیں گے۔ اور کور کمانڈر کانفرنس کی جو عام انتخابات کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، جی ہاں الیکشن کے حوالے سے بھی اس فورم کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ وہ الیکشن کے متعلق کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کی عام انتخابات میں مدد فراہم کرنے پر جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی تعریف کی ہے فورم نے، اور جو کور کمانڈرز تھے اور اس کے علاوہ دیگر جو جنرلز تھے، جو بریگیڈیئرز تھے جو اس فورم میں موجود تھے، انہوں نے جو ملک میں شرپسندی اور جو مذموم عناصر ہیں اور ان کی جانب سے جو مایوسی ملک میں پھیلائی جا رہی ہے، جو تفرقہ بازی پھیلائی جا رہی ہے، اور اسپیشلی میڈیا کو ایک کلیئر کٹ حافظ صاحب نے میسج دیا ہے کہ غلط اور جعلی خبریں پھیلانے والوں کے گرد بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور غلط اور فیک قسم کی جو صحافت کر رہے ہیں، جو خبریں پھیلا رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان کے خلاف بھی کارروائی کا حافظ صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلح افواج کا انتخابی جو عمل ہے اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جی ہاں، کلیئر کٹ یہ میسج دیا ہے کہ انتخابی عمل سے پاک فوج کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مشکلات کے باوجود جو ہے وہ پاک فوج نے الیکشن کے دوران جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو ہدایات تھیں اس کی روشنی میں
محفوظ قسم کا جو ماحول ہے وہ فراہم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عوام نے جس بھی پارٹی کو جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق مسلح افواج نے ذمہ داری کے ساتھ جو انتخابات کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کا جو ماحول ہے وہ فراہم کیا ہے، اور پرامن طریقے سے جو انتخابات کا جو ہے وہ انعقاد میں پاک فوج نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اب آگے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی خبر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR نے، اس نے اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی ایک پیغام دیا ہے کہ جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور غلط عناصر جو غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے عناصر سوسائٹی میں جو ہے وہ تقسیم پیدا کرنے چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ بھرپور قسم کی کارروائی کی جائے گی۔ تو فورم نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، اسپیشلی میڈیا اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، جی ہاں، اسپیشلی میڈیا کو اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور جو یہ عناصر یہ چیزیں کر رہے ہیں اس کی انہوں نے بھرپور قسم کی مذمت کی ہے۔ اور آگے فورم نے یہ کہا ہے کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر جو کام کرنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، صحافی ہیں، جو دشمن کے اشاروں پر جو ناچ رہے ہیں اور جو ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، جو سہولت کاری کر رہے ہیں، اور جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جی ہاں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف بھی ریاست جو ہے وہ پوری طاقت سے ان کے خلاف جو ہے وہ نپٹا جائے گا، اور پاکستان کی غیور عوام جو ہے وہ متحد رہیں اور اپنا مثبت رویہ سوسائٹی میں ادا کریں، اور پاکستان کی عوام پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا خصوصی طور پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ آرمی چیف نے قوم سے اپیل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پاک فوج جو ہے وہ ملک میں استحکام، خوشحالی اور سیکیورٹی کے لیے جو ہے ہر ممکن اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس نے اعادہ کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا جو عزم ہے اس کے مطابق جو ہے 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، جو اشتعال دلانے والے ہیں، جو یادگار شہداء کو جلانے والے ہیں، جو ان کی بے حرمتی کرنے والے ہیں اور فوجی تنصیبات پر جو حملہ کرنے والے ہیں، ان کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے مطابق جو ان کے اوپر دفعات لگتی ہیں، جو ان کی سزائیں بنتی ہیں، ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں مسخ شدہ جو ابہام ہیں، جو غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی جو کوششیں ہیں، وہ بالکل بے سود ہیں، ان کا کوئی ثمرہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، جو صرف اپنے سیاسی اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جو منظم مہم کا جو حصہ بنے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی، تاکہ 9 مئی کی جو گھنونی سرگرمیاں ہیں ان پر جو ہے وہ پردہ نہ ڈالا جا سکے۔ اور فورم کا یہ بھی کہنا تھا کہ مفاد پرست عناصر نے سیاسی عدم استحکام اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا۔ جی ہاں، یہ آرمی چیف نے ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بہت سارے ایسے مفاد پرست عناصر ہیں جنہوں نے صرف اپنی ذاتی انا اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا۔ سیاست، میڈیا کے کچھ مخصوص چھوٹے طبقات، بالخصوص سوشل میڈیا، مداخلت کے بے بنیاد الزامات لگا کر فوج کو جو بدنام کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی، جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوتوں اور قانونی طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جو ہموار جمہوری منتقلی کو اطمینان کے ساتھ نوٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے پوری قوت سے نپٹا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فورم نے خصوصی طور پر بھارت کو بھی اور پیغام دیا ہے کہ جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر پر جو انہوں نے انتہا پسندی پھیلائی ہوئی ہے اس کی بھی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پاک فوج نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور جرم ہو رہے ہیں ان کی بھی آرمی چیف نے مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ پاکستانی عوام فلسطینیوں کے ساتھ سفارتی، اخلاقی اور سیاسی طور پر ساتھ کھڑی ہے، اور فلسطین کا جو پائیداری امن کا جو مسئلہ ہے اس وقت تک جو ہے وہ اپنے اصولی موقف پر جو ہے وہ پاک فوج کھڑی رہے گی۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ
ہمارے بہت سارے ایسے جرنلسٹ اور قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ جب تحریک انصاف گورنمنٹ میں آ جائے گی تو خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا، اور یہ جو 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، جو واقعہ ہوا ہے، یہ ہوا میں اور ردی کی جو ٹوکری ہے اس میں چلا جائے گا۔ لیکن آج کے کور کمانڈر جو کانفرنس تھی، آج اس نے یہ تمام ابہام دور کر دیے ہیں، اور یہ کلیئر کٹ میسج فوج کی جانب سے دیا گیا ہے کہ کسی صورت بھی رعایت نہیں برتی جائے گی اور حملہ کرنے والوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تاہم پی ٹی آئی نے جو ہے وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف دھرنے کا ایک اشارہ دے دیا ہے، اور یہ دھرنا دیکھتے ہیں آگے کب ہوتا ہے۔ 2014 میں بھی عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا تھا، اور اب بھی یہ بازگشت آ رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ دھرنا دینے جا رہی ہے۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میں کیا یہ فیصلہ اور کیا یہ چیزیں درست ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔